बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 21 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, लबनान और यमन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल एक बड़ी खबर जो कि आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी नजर आएगी, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है, एक ही तस्वीर है और वो तस्वीर है पॉप फ्रांसिस, जो कि आज 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, बीमार थे और ईस्टर से अगले ही दिन यानी कि आज के दिन इनकी वफात की खबर सामने आई। ईस्टर के मौके पर आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया और आखिरी मुलाकात अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस से, जो पॉप फ्रांसिस हैं, इनकी आखिरी मुलाकात हुई। क्या पैगामात छोड़े अपने आखिरी खिताब में फ़लस्तीनियों के लिए, इसराइलियों के लिए, अमरीकियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो पॉप फ्रांसिस के पैगामात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और पॉप फ्रांसिस, जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इनकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूं। जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, स्पेशली उनके नज़दीक पॉप फ्रांसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी साथी थे शमून, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शमून को पीटर का नाम दिया, पीटर होता है पतरस और पतरस के मानी है मजबूत चट्टान, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शमून को पीटर का नाम देते हुए ये फरमाया। ये मैं आपको ईसाइयों के बिलीफ्स बता रहा हूँ, जाहिर है कि हमारे बिलीफ्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पीटर का नाम जब शमून को दिया तो ये फरमाया कि तुम वो मजबूत चट्टान हो जिस चट्टान पर मैं अपने कलीसियाओं की बुनियाद रखूँगा, यानी कि जो चर्च वगैरह हैं उनकी बुनियाद रखूँगा। तो ये जो पीटर थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी थे, ये पहले पॉप इनको कहा जाता है कैथोलिक्स की जानिब से। तो ये सिलसिला जो है, जो यहाँ तक पहुँचा पॉप फ्रांसिस तक, तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत भी है। पॉप की बहुत ज़्यादा अहमियत है कैथोलिक्स के नज़दीक, और पॉप की जानिब से जो पॉप फ्रांसिस थे, मैं आपको बता दूं कि इनकी अथॉरिटी भी होती है। जिस तरह से हमारे मजहब के अंदर फतवा वगैरह दिया जाता है, तो इस लेवल की अथॉरिटी पॉप के पास होती है। और पॉप फ्रांसिस ने अपनी दौर के दौरान बहुत सारे इस तरह के अहकामात, बहुत सारी इनकी जानिब से जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो माहौलियात है उसमें छेड़छाड़ को इन्होंने गुनाह करार दिया था पॉप फ्रांसिस ने, कि माहौलियात में छेड़छाड़ जो है वो गुनाह है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के अंदर इनका बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो नज़र आता है पॉप फ्रांसिस का। और अपने दौर में मैं आपको बता दूं, और स्पेशली फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के दौरान पॉप फ्रांसिस की जानिब से 1500 से ज़्यादा बयानात जो हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में सामने आए और इसराइली जारहत की, इसराइली मज़ालिम की इन्होंने मजम्मत की। 1500 से ज़्यादा सरकारी बयानात, और डेली बेसिस पर पॉप फ्रांसिस जो हैं वो गजा के मासूम फ़लस्तीनियों से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। और अपने आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट खिताब में, जो ईस्टर के मौके पर पॉप फ्रांसिस की जानिब से खिताब किया गया, और ईस्टर के एक रोज़ बाद मैंने आपको बताया कि इनकी वफात की खबर सामने आ गई, तो ईस्टर के मौके पर अपने खिताब में पॉप फ्रांसिस ने जो अल्फाज कहे वो मैं आपको बता दूं। पॉप फ्रांसिस ने कहा कि मुझे अब भी खबरें मिल रही हैं कि गजा के अंदर, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल के मज़ालिम हैं वो नहीं रुके। हालांकि मैंने मुतअद्दिद मरतबा ये अपील की कि हक है, सबको जीने का हक है और मसले फ़लस्तीन को हल करना चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन की बुनियाद पर। जो पॉप फ्रांसिस है उनकी जानिब से कहा गया, ये उनका आखिरी खिताब की मैंने आपको एक लाइन बता दी। फिर जेडी वैंस, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उनकी जानिब से भी पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की गई। बहुत ज़्यादा इनकी सेहत को दरियाफ्त किया जेडी वैंस ने और बहुत ज़्यादा इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था। जाहिर है कि जेडी वैंस हों या फिर अमेरिका के अंदर जो मेजॉरिटी है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस की है, और कैथोलिक्स के नज़दीक ये जो पॉप फ्रांसिस थे इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन अहमियत जो है वो इस लेवल की नहीं थी कि जिस तरह की बातें पॉप फ्रांसिस की जानिब से की गई, स्पेशली गजा को लेकर, तो उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो उसकी मजहबी वजह तो मैं आपको बता दूं कि पॉप फ्रांसिस की जानिब से अगर चर्च को लेकर या चर्च की रिवायात को लेकर कोई बयान सामने आता है या फिर कोई फतवा सामने आता है, तो फिर उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ये कैथोलिक्स के नज़दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर कोई सियासी बयान जो है वो इनकी जानिब से सामने आता है या फिर कोई पर्सनल लेवल का बयान सामने आता है, जिस तरह से पॉप फ्रांसिस ने LGBTQ के हक में भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और LGBTQ के लिए इन्होंने एक नरम लहजा इस्तेमाल किया था
کہ جی ان کی مرضی ہے، انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر پاپ فرانسس کی جانب سے جو سیاسی بیانات سامنے آتے ہیں تو ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ظاہر ہے کہ رسپیکٹ تو ہے، لیکن آپ اس پر عمل درآمد کرنا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو کیتھولک کرسچنز کا جو بلیف ہے، جو ریلیجن ہے، اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وائٹ ہاؤس کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوینجیلیکل جو کرسچنز ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہ جو ایوینجیلیکل کرسچنز ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بلیف یہ ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو ایوینجیلیکل کرسچنز کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے وائٹ ہاؤس میں، ڈیپ سٹیٹ میں، پینٹاگون میں۔ اس وجہ سے بھی جو پاپ فرانسس ہیں ان کی اس طرح کے بیانات کو، جو کہ 1500 سے زیادہ تھے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ بہرحال فلسطینیوں کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ آج فلسطین نے ایک بہت گہرا دوست کھو دیا پاپ فرانسس کی شکل میں، جو کہ پوری دنیا میں ایک مضبوط اور ایک بڑی آواز تھے جو اسرائیلی مظالم کی مذمت کر رہے تھے۔ لیکن یہ آواز جو ہے وہ وائٹ ہاؤس تک نہیں پہنچی اور ڈونلڈ ٹرمپ تک نہیں پہنچی، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ایون کہ جو ایسٹر کی تقریبات تھیں، جو مین تقریب ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ یروشلم کے اندر ہوتی ہے، جو وہاں پر مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پر مین جو سیرمنی ہے وہ ہوتی ہے۔ اور وہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے یہ مسلمانوں کو مسجد الاقصیٰ جانے سے روکتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے عیسائیوں کو یہاں پر جانے سے روکا۔ جو مین ٹیمپل ہے عیسائیوں کا، جو مین گرجا گھر ہے، وہاں پر جانے سے ان عیسائیوں کو روکا گیا۔ لیکن اس پر بھی وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، بلکہ مسلمان ممالک جو مذمتوں کے چیمپئن ہیں ان کی جانب سے ان حرکتوں پر بھی مذمتی بیانات سامنے آئے۔ اسپیشلی اردن کے کنگ عبداللہ II کا بیان جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اردن کے کنگ نے بہت سختی سے مذمت کی کہ جو کچھ ایسٹر کی تقریبات کے موقع پر ان صہیونیوں کی جانب سے، صہیونی فورسز کی جانب سے جو عیسائیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس پر بہت زیادہ مذمت کی جو اردن کے شاہ عبداللہ II ہیں انہوں نے۔ لیکن ان مذمتی بیانات کا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایون کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42 مزید شہادتیں غزہ کی پٹی کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو ان مذمتی بیانات سے آگے بڑھ کر علم جہاد بلند کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہے ان صہیونیوں سے، نہ کہ آپس میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے اندر، جنوبی لبنان کے اندر ان کی بمباری رپورٹ ہوئی، 2 شہادتیں جنوبی لبنان کے اندر سے رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا، اور ان صہیونیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے حزب اللہ کے کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جواب میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے عرب کے میڈیا کے اوپر کہ لبنان سے بھی راکٹس فائر کیے گئے تھے، اور ان راکٹس کو کس نے روکا؟ IDF نے نہیں روکا، بلکہ IDF کے نوکروں نے روک لیا، جو لبنان کی آرمڈ فورسز ہیں۔ جو فلسطین کی آزادی کی جنگ کے دوران تو آپ کو ان کی کوئی کاروائی، کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، تو انہوں نے یہ جو راکٹ فائر کیے گئے تھے صدرن لبنان سے، تو ان کو جو لبنان کی آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے روک لیا، اور ایک بیان بھی جاری کیا کہ ہم نے جو اسرائیل کے اوپر راکٹس فائر کیے گئے تھے ان کو ہم نے روک لیا، تو ہمیں شاباشی ملنی چاہیے۔ اور پھر جو لبنان کے صدر ہیں جوزف آن، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا، پھر سے انہوں نے اپنے بیان کو ریپیٹ کیا کہ حزب اللہ کو ڈش آرم کرنا ہمارا مقصد ہے تاکہ اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ رہے خطے کے اندر، تو ہم یہ میک شور کریں گے۔ اب حزب اللہ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حزب اللہ ڈس آرم ہو جائے، حزب اللہ اپنے ہتھیار نہیں پھینکے گی۔ ہاں، بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ حزب اللہ کے ڈس آرم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جوزف آن کی جانب سے اپنے بیان کو ریپیٹ کیا گیا، اور جوزف آن نے یہی کہا کہ جی سلوشن صرف یہی ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کر دے، تاکہ حکومت اچھی طرح سے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے، اسرائیل کو ایئر شیلڈ وغیرہ پرووائڈ کرے، جس طرح سے آج اسرائیل کے خلاف فائر کیے جانے والے راکٹس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان لبنانی فورسز کی جانب سے روک لیا گیا۔ اور وہاں پر بھی یہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں۔ یمن کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یمنی حوثی مجاہدین کے خلاف جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو سعودی بیکڈ گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے۔ ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جو سٹرائکس ہیں وہ نہیں رک رہی، 13 سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، اور 100 سے زیادہ شہادتیں بھی یمن کے اندر رپورٹ ہوئیں۔ تو دوسری جانب جو یمن کی حکومت ہے، جو سعودی بیکڈ گورنمنٹ ہے،
وہ گراؤنڈ آپریشن کی بھی تیاری کر رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو حوثی مجاہدین ہیں ان کی جانب سے لینڈ مائنز بچھا دی گئی ہیں یمن کے اندر کہ اگر یہاں سے زمینی آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی یمن کی گورنمنٹ کی جانب سے یا یمن کی گورنمنٹ کی فورسز کی جانب سے تو اس کی وجہ سے لینڈ مائنز بچھانے سے متعلق بھی رپورٹ ہے. یعنی کہ حوثی مجاہدین ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں. امریکہ کی جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں ریڈ سی کے اندر اور ان میں سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو تو جو حوثی مجاہدین ہیں ان کا بیان سامنے آیا کہ ہم نے بالکل اب وہ آپریشنل رہنے کے قابل نہیں رہا ہمارے حملوں کی وجہ سے. تو اس کی کنفرمیشن ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے نہ سامنے آئی ہے نہ سامنے آئے گی. اگر اس طرح کی کارروائی حوثی مجاہدین کی جانب سے کی بھی گئی ہے تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا. اور امریکہ جو ہے وہ مارکٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہے یمن کے اندر جو سویلین مارکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور صہیونیوں کی طرز کے حملے امریکہ کی جانب سے یمن کے اندر کیے جا رہے ہیں جس طرح کے حملے یہ صہیونی غزہ کے اندر کر رہے ہیں. ٹینٹ کیمپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, خواتین کو اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور حماس کے مجاہدین کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خبر یہ بھی ہے کہ حماس کے مجاہدین جو ہیں وہ 30,000 ان میں اضافہ ہونے والا ہے. 30,000 جو فلسطینی نوجوان ہیں وہ حماس کو بھی جوائن کرنے لگے ہیں کیونکہ اتنے مظالم جب آپ اٹھائیں گے کہ کسی کی ماں, کسی کی بیٹی, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا اس کو آپ کی جانب سے ٹارگٹ کر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ حماس ہی جوائن کریں گے. اور حماس ایک نظریہ ہے, ان کے اپنے ترجمان نے کہا تھا, صہیونی ترجمان نے, کہ حماس ایک نظریہ ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی اس طرح کے حربوں سے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے ہی جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف بھی ان کا کارروائیوں کا منصوبہ ہے. ان کی جانب سے جس طرح کی تصاویر اٹھائی جاتی ہیں مظاہروں کے درمیان تو اس پر بھی صہیونی وزیر اعظم جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ یہ اس جنگ کو آخری حد تک لے کر جائے گا جو صہیونی وزیر اعظم ہے اور اپنا گریٹر اسرائیل منصوبہ یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے مطابق یہ بالکل آئیڈیل ٹائم ہے کہ اپنا گریٹر اسرائیل منصوبہ اس کی جانب سے امپلیمنٹ کر دیا جائے. ایون کہ ایران کے خلاف کارروائی کا بھی اس کا ارادہ ہے. امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے باوجود اس نے یہ کہا کہ میں ود اور وداؤٹ امریکہ ایران کے خلاف تو میں کارروائی کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جہاں مسلمان ڈیوائیڈڈ تو نظر آ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا لبنان کے اندر بھی, شام کے اندر بھی, یمن کے اندر بھی یہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں, نہ کہ صہیونیوں کے خلاف ان کی جانب سے ہتھیار اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ایک طرف اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ سعودی وزیر دفاع نے جیسے دورہ کیا, محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے دورہ کیا تہران کا اور یہاں پر انہوں نے ہاتھ ملائے ہیں ایران کے ساتھ اور یہ بھی میک شور کروایا ہے کہ نہ ہی یمن میں زمینی آپریشن کے اندر ہمارا کوئی کردار ہے اور نہ ہی ایران کے خلاف کسی کارروائی میں ہم اپنا ایئر سپیس امریکہ کو یا صہیونیوں کو پرووائڈ کریں گے. تو مسلمانوں کو یہی یونٹی جو ہے یہ لبنان کے اندر بھی چاہیے, شام کے اندر, یمن کے اندر ایک مٹھی کی مانند مسلمانوں کو ہو جانا چاہیے. آپسی اختلافات بھلا دینے چاہیے اور انہی آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو صہیونی ہے یہ اپنا گریٹر اسرائیل منصوبہ امپلیمنٹ کرنے کا اس کو یہ آئیڈیل ٹائم لگتا ہے کیونکہ خطے کے اندر جگہ جگہ پر یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کتنے زیادہ تقسیم ہیں. تو اس تقسیم کو ختم کر کے ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا کیجئے گا غزہ کے مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کی یونٹی کے لیے بہت ساری دعائیں. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.